अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। मेरी आज की वीडियो बच्चों की तरबियत के बारे में है, जो कि बहुत मुश्किल मगर खुशकुन काम है। इसे तरबियत करने वाले का इम्तहान कहा जाए तो ये गलत ना होगा। बात वालिदैन से शुरू करते हैं। दरअसल बच्चों की तरबियत वालिदैन के पेशेंस यानी सब्र, डिवोशन, इल्म और ज़िंदगी से जो कुछ उन्होंने सीखा या जो कुछ ज़िंदगी ने उनको सिखाया उसकी डेमोन्स्ट्रेशन का मरहला है। ये टॉपिक जिस पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये पूरे मुल्क की डेवलपमेंट की तवील सीढ़ी का पहला स्टेप है। ये बच्चों के लिए अहम है, उनके मुस्तकबिल के लिए अहम है, उनके वालिदैन के लिए अहम है, माशरे के लिए बहुत ही अहम है। माँ की गोद और घर पहली तरबियत गाह है। माँ एक बच्ची थी, जैसे उसकी तरबियत हुई वैसे ही वो अपने बच्चों की तरबियत करेगी। बच्चियाँ ही नस्लें और कौमें बनाती हैं, इसलिए मैं बच्चियों पर ख़ास तवज्जो और शफ़क़त का हमेशा से हामी हूँ। नाज़रीन, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको कुछ डोंट्स और डूज़ बता के वीडियो को ख़त्म कर दूँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि तरबियत की बेसिक फ़िलॉसफ़ी आपके गोशगवार करूं, ताकि आप अपने बच्चों के टेम्परामेंट को देखते हुए उसके हिसाब से उनकी तरबियत कर सकें। तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चा यूनिक है और ये अल्लाह की शान है। तरबियत के दो बुनियादी मकासद हैं। पहला, बच्चे के पोटेंशियल को डेवलप करना। मुख्तलिफ बच्चों में मुख्तलिफ किस्म के पोटेंशियल होते हैं। कोई खिलाड़ी अच्छा बन सकता है, कोई रिसर्चर अच्छा बन सकता है, कोई टीचर अच्छा बन सकता है, वगैरह वगैरह। उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उसको फिर डेवलप करना, ये है तरबियत का मकसद। दूसरा क्या मकसद है? बच्चे को माशरे में रहने के कुछ असूल बताना, यानी कि ये आपने करना है, ये नहीं करना है। किन एक्टिविटीज़ को, किन बातों को माशरे में अच्छा या बुरा समझा जाता है, वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा तो माशरा उसे एक्सेप्ट करेगा। कुछ माहिरीन कहते हैं कि हर वक्त बच्चे को यही कहते रहने, ये ना करो, वो ना करो, ये बुरी बात है, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, हर वक्त नो नो से बच्चा रिएक्शनरी हो जाता है। लिहाजा ये तरबियत का तरीका दुरुस्त नहीं है। इस तरह बच्चे की शख्सियत पर मनफी असरात होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता और हम बच्चे की शख्सियत को एक कमज़ोर और डरी हुई शख्सियत में ढाल देते हैं। नाज़रीन, मैं इस हद तक तो इससे इत्फाक करता हूँ कि नो नो, ना ना की भरमार नहीं होनी चाहिए। रिसर्च हमें बताती है कि ये एस्पेक्ट इतना ही अहम है जितना इसके बरक्स, मसलन ये अच्छा है, शाबाश, इस तरह करो वगैरह। गोया तरबियत में इतदाल होना चाहिए। नो इंतहाई अहम है। ये आपको गलत काम से, गलत रास्ते से रोक कर सीधे रास्ते पर डालता है। हमारा दीन भी अल्लाह से शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, नन बट Allah is the worthy of worship.
محمد از دا میسنجر آف اللہ۔ اب آتے ہیں پریکٹیکل ایسپیکٹس کی طرف۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، یعنی جو کچھ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اپنی میموری میں بھیجتا ہے، وہ اسی کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ سیکھنا یعنی لرن کرنا۔ لرن کرنے کے دو سورسز ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم اپنی شعوری کوشش اور پلاننگ سے اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ مختلف علوم سیکھ سکے۔ دوسرا سورس ہماری انوائرمنٹ ہے۔ ناظرین ذرا اس نقطے پہ غور کیجیے گا کہ دوسری سورس ہمارا ماحول، ہماری انوائرمنٹ ہے، یعنی ہمارا جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو کچھ بچہ اپنے ماحول میں دیکھ رہا ہوتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے، چھو کر محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، ٹیسٹ کر کے جانتا ہے، یہ پروسیس ہر وقت جاری رہتا ہے، اور یہ پہلے بتائے گئے سورس کی نسبت بہت زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہے۔ ان نوئنگ لرننگ ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ جو ان نوئنگ لرننگ ہے، یہ جو ہماری پلینڈ لرننگ ہے، اس کی نسبت بہت ہی زیادہ اسٹرانگ، افیکٹو اور پاورفل ہے، یعنی کہ بچے کی پرسنالٹی پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تربیت کو بہت امپورٹنس دینی چاہیے۔ 2 سال کے بچے کی مثال لیتے ہیں۔ 2 سال کی وہ عمر ہے جس میں بچے کے سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ انگور، سیب کے چکھ کر اس کے ذائقہ میں جو فرق کرتا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتا ہے۔ 5-6 کھلونوں میں سے کوئی ایک کھلونا پک کر کے وہ اس سے کھیلنا پسند کرتا ہے۔ ماں باپ کو جب موبائل فون پہ بات کرتے ہوئے سنتا ہے تو وہ بھی فون لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں فون کھیل دیا جائے۔ وہ کمرے میں کے اندر کھیلنے کی بجائے باہر جا کے کھیلنا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس عمر میں بچے کا تجسس جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اگر اس کو دونوں قسم کے سورسز صحیح ملیں، یعنی فارمل، پلانڈ، اور جو ہماری انوائرمنٹ ہے، تو بچہ زبردست پرسنالٹی بن کے بہترین تربیت کے ساتھ بڑا ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب ہم بچے کو صحیح راستے پر ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب بچہ ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بڑے ایک دوسرے سے مثلا لڑ جھگڑ رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو بچے کی پرسنالٹی پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ 3-4 سال کا بچہ ہوگا تو وہ بہت آبزروینٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ آپ سے مختلف فرمائشیں کرے گا، کھلونوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، کپڑوں کی۔ ہر فرمائش آپ فوراً پوری نہ کریں۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے کی ہر فرمائش کو فوراً پورا نہ کریں، بچے کو تھوڑا سا ویٹ کرنے دیں۔ اس سے بچے کے پیشنس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر، مثلاً اس کے سامنے بیٹھ کر آپ خود آئس کریم کھا رہے ہیں، اور بچے کو آپ آئس کریم نہیں دیتے اس لیے کہ اس کا گلا خراب ہے، آپ ٹھیک ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، اس کے سامنے نہ کھائیں۔ اس طرح بچے میں منفی سوچ جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ بچے سے جو بھی وعدہ کریں وہ ضرور پورا کریں۔ یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے تاکہ اس کو آپ پر اعتماد ہو۔ یہی اعتماد عزت میں تبدیل ہوگا، اور بڑا ہو کر وہ آپ پر فخر کرے گا کہ میرے ماں باپ جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے، اور یہی بات اس کی پرسنالٹی کا بھی حصہ بن جائے گی۔ وہ آپ کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا گا۔ بچوں میں کبھی فرق نہ کریں۔
مثلا اگر آپ کے 2 3 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو ان میں آپ کسی قسم کا فرق نہ کریں، اور خاص طور پر بچیوں اور بچوں سے 100% برابر کا سلوک کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایکٹ ان کی شخصیت میں انصاف کا بیج بوئے گا۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ریسرچ نے ثابت کی ہیں۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن بہت سی کتابیں بھی پڑھے، ریسرچ آرٹیکلز بھی پڑھے۔ جب اپنے گھر میں آپ کی جو بچیاں اور بچے ہیں، یعنی میل اور فیمیل ہیں، ان کے ساتھ برابر کا سلوک کریں گے تو ان کی شخصیت جو ہے اس کے اندر انصاف جو ہے خود بخود داخل ہو جائے گا۔ آپ جو کچھ بھی بچوں کے لیے کرتے ہیں اسے اپنا فرض سمجھ کر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے کبھی جتلائیں نہ۔ جتلانے سے آپ بچوں کی نظر میں حقیر ہو جائیں گے۔ بچوں کے بارے میں اپنا دل ذرا آپ بڑا رکھیں، غلطیوں پر سمجھائیں، درگزر کریں، ہر مرتبہ سزا نہ دیں۔ آپ کا رویہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا، یعنی جو آپ سامنے ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہوں گے اسی طرح ان کی شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہوگی۔ یوں ہم تشدد پسند جو معاشرہ ہے جس کا کہ ہم پہ بہت الزام لگتا ہے وہ نہیں بنیں گے، کیونکہ جب آپ بچوں کے ساتھ انصاف سے رہیں گے اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی تو بچے بھی تشدد پسند نہیں ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تشدد پسند نہیں ہوگا۔ بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں ان کو بڑا سمجھیں اور ان کو بہت زیادہ شاباش دیں، بلکہ کوشش کریں کہ کوئی سیلیبریٹ کیا جائے۔ اس سے وہ موٹیویٹ ہوں گے، انکریج ہوں گے، اور ان کے بیہیویئر میں نمایاں پازیٹیو تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ ایک اور اہم بات، بچوں کو آپس میں کبھی کمپیئر نہ کریں، اور نہ ایک بچے کو دوسرے بچے کی مثال دیں کہ دیکھو اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بچے کو مقابلے کی دوڑ سے باہر رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو بچے کے اندر کیپیبلٹیز ہیں ان کو ڈیولپ کریں۔ اس سے وہ زندگی میں بہتر پرفارم کرے گا، اس کا بیہیویئر بہتر ہوگا۔ آخری بات، بچوں سے دوستی رکھیں، ان کو وقت دیں، ان سے باتیں کریں، خاص طور پر بچوں سے بہت قریب رہیں۔ جب ان کو گھر میں یہ ماحول ملے گا تو وہ باہر کبھی بھی بری سوسائٹی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خاص طور پر جب بچیاں 12-13 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے اپنا اتنے قریب کر رکھیں کہ وہ ہر بات ماں باپ سے آ کے کریں۔ ناظرین، یہ ٹاپک بہت طویل ہے۔ مختلف عمر کے بچوں کی مختلف مشکلات یا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے۔ ویڈیو طویل ہونے کے خط کے پیش نظر اس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک دیں، اس کے مطابق انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو بنائیں گے۔